बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हमारा आज का जो उन्वान है लेक्चर का वो है कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला ज़ायर कौन। इसका जो मुनासबत है वो दर हकीकत अयाम अरबईन के हवाले से है, लेकिन हमारे पास यही दिन मुयस्सर थे तो हमने इन दिनों को अपने लिए काफ़ी समझा कि इंशाअल्लाह इसी दिन में हम इन्हीं अयाम में करबला से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी दीगर बातें करते हैं और कुछ ऐसा मटेरियल लेके आते हैं जो कि अरबईन हुसैनी से मुतल्लिक़ है और इंशाअल्लाह ताला इल्मी भी होगा और तहकीकी भी होगा। इस बात को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास दो लेक्चर्स हैं। आज इसका तारीखी जाविया डिस्कस करेंगे कि तारीख में कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पहला ज़ायर जो वहाँ आया जिसने ज़ियारत की वो कौन है। इस हवाले से आपके पास मुख्तलिफ बातें रखेंगे। जितना रखना चाहते थे शायद उस कदर तो ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये होगा कि मुख्तलिफ अफराद आए इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास, उन्होंने सलाम भी किया, मरसिये भी पढ़े और उनमें से किस को पहला ज़ायर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे थे जो आए थे इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास और उन्होंने सलाम, कुछ अशआर और मरसिया भी कहा, लेकिन इसके बावजूद तारीख उनको कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला ज़ायर नहीं मानती है या ज़ायर नहीं मानती है। उसकी वजह क्या है, तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये तारीखी जाविये से होगा। कल का जो लेक्चर है इंशाल्लाह होपफुली हम उसको बहुत डिफरेंटली डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा की तौफीकात शामिल हाल हुई तो उसमें हम जो है वो एक ज़ायर करबला का सफ़र, उस पे एक तारीखी और अहादीस की रोशनी से इंशाअल्लाह ताला उसको एक भरपूर तरीके से बयान करने की हम उसको कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस चैप्टर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की जानिब अपना सफ़र जारी रखे हुए कसरे बनी मुकातिल के मकाम पर पहुंच चुके थे। ये बात हमने थोड़ा इससे ज़्यादा इसका बैकग्राउंड लाए हैं साथ में कि ये बात कहाँ से बेसिकली शुरू होती है ताकि हम असली बात को समझ सकें। इंशाल्लाह पहला ज़ाहिर के उन्वान से जो हम पहला किरदार डिस्कस करने आ रहे हैं उस किरदार की आप कह लीजिए करबला में एंट्री इस मकाम से होती है, लिहाजा हमने उस किरदार को यहीं से डिस्कस करना शुरू किया ताकि बैकग्राउंड हमारे पास पूरा होगा और फिर उसको हम कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास खड़ा मुख्तलिफ बातें करता देखेंगे जब, तो तब उस बैकग्राउंड के साथ हम उसकी पूरी बात को समझ सकेंगे। सो बैकग्राउंड के तौर पे हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उस जगह को कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से जा रहे थे कूफा की जानिब और यहाँ कूफा की जानिब आते हुए करबला से सिर्फ 2 मंजिल पहले कसर बनी मुकातिल पर मौजूद थे। और यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर आपने एक अकेला खैमा देखा जिसके आस पास कोई आबादी न थी। खैमे के दरवाजे पर एक तलवार लटकी हुई थी, जबकि खैमे के बाहर जमीन पर एक नेजा गड़ा हुआ था। पास ही एक घोड़ा भी बंधा हुआ था। खैमे का ये माहौल बता रहा था कि ये किसी शाहसवार और जवां मर्द जंगजू का खैमा है। सो इमाम अलैहिस्सलाम करबला की जानिब गामजन हैं। और जब अब इस तरफ आप पहुंच चुके हैं कसरे बनी मुकातिल पर, तो यहाँ आपने सहरा में, नॉर्मली सहराओं में जब कहीं कोई आबादी नजर आती है तो वो पूरे के पूरे काफिले नजर आते हैं या पूरे के पूरे कबीले किसी जगह वो मौजूद होते हैं, मगर यहाँ पर एक अजीब मंजर था। एक अकेला तन्हा खैमा है और सहरा में है। सहरा में वैसे भी जिंदगी मुश्किल होती है और अकेला शख्स तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इस खैमे के आसपास कोई आबादी नहीं है, ये तनहा है। और खैमे के दरवाजे को अगर बाहर से देखें तो उस पर तलवार लटकी हुई है और दरवाजे के बाहर ही थोड़े फासले पर जमीन पर एक नेजा गड़ा हुआ है और उस पास एक घोड़ा बंधा हुआ था। अब ये सारा कुछ बाहर से देखने के बाद मालूम हो जाता था देखने वाले को कि ये जिसका खैमा है ये कोई बड़ा जवां मर्द है, कोई जंगजू है और कोई शाहसवार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस खैमे को देखकर दरियाफ्त किया, ये खैमा किसका है। आपके काफिले के किसी शख्स ने जवाब दिया कि मौला, ये उबैदुल्लाह बिन हुर जोफी का खैमा है। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दो बावफा साहबियों हज्जाज इब्ने मसरूक और यजीद इब्ने मुगफल को अपने पास बुलाया और उन्हें उबैदुल्लाह बिन हुर की तरफ रवाना किया
تاکہ اس کو امام کے پاس بلائیں یا امام علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں۔ اب جب آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک شخص کا خیمہ ہے جو بیسیکلی کوفہ کا رہنے والا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ کوفہ کے بڑے جریح افراد میں شمار ہوتا تھا، بہت بڑے جنگجو لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا، وہ تلوار باز تھا اور ایک دلیر انسان تھا، اور اس کا نام عبید اللہ بن حر جوفی تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا نام سنا، آپ اس کو جانتے تھے، تو اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خدمت میں دو اپنے باوفا صحابی بھیجے، حجاج کو اور ابن مغفل کو بھیجا، اور کہا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ اچھا، یہاں تک آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ سملیرٹی نظر آتی ہے جناب زہیر ابن کہن کی طرح کا جو معاملہ ہے، کچھ دیگر سملیرٹیز بعد میں بھی آئیں گی۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابیوں کو، وہاں پہ بھی حجاج گئے تھے اور جو ہے وہ یہاں پہ بھی حجاج گئے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دینے کے لیے، یہ دونوں جب اس کے پاس پہنچے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے خیمے میں داخل ہونے والے یقیناً کوئی قاصد ہیں۔ اس نے انہیں دیکھا اور پوچھا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ حجاج بن مسروق نے کہا، اے ابن حر، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو۔ عبید اللہ بن حر نے پوچھا، کون سی خوشخبری؟ حجاج نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام تمہیں اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ لڑے تو ثواب پاؤ گے، اور اگر شہید ہوئے تو شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ تو حجاج ابن مسروق وہاں پہ موجود ہیں، پیغام دیا، اور پیغام جب دینے گئے تو وہ دیکھ کر ہی اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو لوگ میرے خیمے میں آئے ہیں یقینی طور پر کوئی قاصد ہیں، کسی کا کوئی پیغام ہوگا جو میرے نام لائے ہوں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو، کیا پیغام لائے ہو؟ تو بتایا گیا کہ ہم ایک خوشخبری لائے ہیں، لیکن اسی صورت میں یہ چیز خوشخبری بن سکتی ہے جب تم ہماری بات کو قبول کر لو گے۔ اس نے پوچھا کیسی خوشخبری ہے؟ تو جناب حجاج ابن مسروق نے بتایا کہ دو صورتیں ہیں، دونوں کی دونوں صورتوں میں تمہارے لیے خوشخبری کا معاملہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں تم چلے گئے اور وہاں جنگ و جدال میں شریک ہوئے اور اس کے بعد تم لوگ فتح یاب ہوئے تو یقینی طور پہ بہت بڑا ثواب پاؤ گے، چونکہ تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ لڑے اور تم ظاہراً کامیاب نہ ہوئے اور شہید ہو گئے تو شہادت کا بلند مرتبہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے خوشخبری کا سبب بن سکتی ہیں کہ تم لڑو اور جیت جاؤ تب بھی خوشخبری، اور اگر لڑو اور شہادت کا مرتبہ پالو تو بھی یہ خوشخبری ہے۔ ان دونوں خوشخبریوں میں سے کوئی ایک پانے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، اپنی مدد اور اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ وہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا یہ خیمہ ترک کر دو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں شامل ہو جاؤ اور ان کے اس قافلے میں ان کے ہمراہی بن جاؤ، ان کے فدائی بن جاؤ۔ عبید اللہ نے آہ بھری اور کہا، خدا کی قسم میں اسی ڈر سے کوفہ چھوڑ آیا ہوں کہ کہیں حسین آ جائیں اور میں وہاں موجود ہوں اور ان کی نصرت نہ کر سکوں۔ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں یا میں ان کو دیکھوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ سو جب یہ پیغام دیا تو عبید اللہ بن حر جوفی کا جو رسپانس تھا آف کورس وہ ویسا نہیں تھا جس طرح کے جذبات لے کر حجاج ابن مسروق اپنے ساتھی کے ہمراہ وہاں پر گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں تو کوفہ کا رہنے والا ہوں، کوفہ چھوڑنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ رہے ہیں، اور جب آپ آ جائیں گے تو میرے پاس دو آپشن ہوں گے، آئیدر ود حسین اور اگینسٹ حسین، یا تو حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہوگا یا ان کے مخالفت میں جانا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کوفہ میں رہتے ہوئے، نہ تو میں حسین ابن علی کے ساتھ شامل ہو سکتا تھا اور نہ ہی میں ان کے خلاف جا سکتا تھا۔ اس لیے میں اس ڈر سے وہاں سے کوفہ چھوڑ آیا اور وہاں سے بھاگ آیا اور باہر آ کر یہاں پہ خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچ جائیں اور ان پہ کوئی مشکل وقت آ پڑے اور میں وہاں رہتے ہوئے بھی ان کی مدد نہ کروں تو یہ بہت بڑی جسارت ہوگی، گستاخی ہوگی اور اپنے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں وہاں سے یہاں پہ آ گیا تاکہ یہ موقع ہی نہ آئے، یہ سوال ہی پیدا نہ ہو میرے لیے کہ تم نے امام کی نصرت کیوں نہیں کی، کیونکہ میں اس موقع پر وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں گا۔ اور اب وہ مرحلہ پھر آن پہنچا ہے کہ میرے خیمے میں مجھے دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو، ہماری نصرت اور مدد کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے یا نہیں چلو گے۔ آخری جملہ، یہ سارا انورٹیڈ کاماز میں جو ہے یہ تاریخ کے الفاظ کا اردو ترجمہ ہے۔
اس کا جملہ تھا واقعتاً وہ جیسے زہیر ابن کین کا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا امام کے ساتھ آمنا سامنا ہو، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں حسین ابن علی کو دیکھوں یا حسین ابن علی مجھے دیکھیں، ان حالات میں تو میں اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ اور کوفہ سے چھوڑنے کی وجہ بھی، کوفہ چھوڑ کے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ ظاہر ہے اس جواب سے نظر آ رہا ہے کہ عبید اللہ بن ہرجوفی اس کو پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہا اس سوال کا اور اس بلاوے کا اور اس پیغام کا، اور اس سے وہ فرار کی راہ اختیار کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے واپس آ کر ابن ہر سے ملاقات کا سارا احوال سنایا۔ اب امام علیہ السلام نے خود عبید اللہ بن ہور کے خیمے میں جا کر اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ چند اصحاب اور بچوں کے ہمراہ اس کے خیمے میں پہنچ گئے۔ جب امام علیہ السلام کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا تو امام نے اگلا فیصلہ یہ کیا کہ آپ خود اس کے خیمے میں جائیں گے اور اس سے بات کریں گے، اور بالآخر آپ وہاں چلے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے اور چند ایک بچے بھی تھے جب آپ اس کے خیمے میں گئے۔ یہ بدقسمت امام علیہ السلام کے آنے کا احوال بعد میں خود اپنے ایک دوست کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب وہ میرے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو میں انہیں ادھر آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ خود روایت کے الفاظ ہیں۔ اس کا ایک دوست ہے جس کا نام یزید ابن ابی معیط ہے، غالباً پہلا نام اس کا بہر صورت یزید ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن ہور نے خود بتایا کہ جب میں اس خیمے میں رہ رہا تھا اور میں نے حجاج ابن مسروق کو واپس بھیج دیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام خود میرے خیمے میں جب آئے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ میرے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو ان کی داڑھی یوں سیاہ تھی جیسے پرندے کے پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ باروب اور پروقار شخص کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب وہ میری طرف آ رہے تھے تو ان کے قافلے کے بچے ان کے گرد گھیرا ڈالے چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل ان کے لیے اس قدر دکھی ہوا کہ کبھی کسی کے لیے یوں غمزدہ نہیں ہوا ہوگا۔ خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ روایت آ رہی ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا۔ بہر صورت یہ خود بیان کرتے اپنے دوست سے کہ امام علیہ السلام میرے خیمے میں ہے، ان کی سیاہ داڑھی ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا جب وہ میرے خیمے میں آ رہے تھے، ہوا چل رہی تھی اور امام علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال جو ہے اس ہوا میں اڑ رہے تھے، اور وہ امام علیہ السلام میری طرف آ رہے تھے، اور سیاہ داڑھی ان کی ایسی تھی جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں۔ اور جب امام آ رہے تھے اور میں در خیمہ کے اندر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا انہیں، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان جیسا باوقار، ان جیسا باروب شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے سب بھول سکتا ہے، وہ منظر کبھی نہیں بھولے گا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام علیہ السلام جب میری طرف چل کے آ رہے تھے تو امام علیہ السلام کے ہمراہ چند بچے بھی تھے جو امام علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اور اس کیفیت کو دیکھ کر کہ فرزند رسول ہیں، فرزند فاطمہ ہیں، جنت کے مالک و وارث ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور اس حال کو پہنچ کے ہوئی ہیں کہ بچے ان کی حفاظت کے لیے ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئی ہیں، جب اس منظر کو میں نے دیکھا تھا تو میرا دل اس قدر غمگین ہوا، اس قدر دکھی ہوا کہ میرا دل کبھی کسی کے لیے اس قدر دکھی اور غمگین نہیں ہوا ہوگا۔ وہ اپنے دوست کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی کتنی خوبصورت اور کالی ہے، کیا اس کا رنگ قدرتی ہے یا اس پر خضاب لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ابن حر، مجھ پر قبل از وقت بڑھاپا آ گیا ہے، جس سے میں سمجھ گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضاب لگایا ہوا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی روایت کہ میں نے امام سے پوچھ بھی لیا، چونکہ امام کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، بھلی لگ رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کی داڑھی کتنی خوبصورت اور کس قدر سیاہ ہے، تو کیا یہ قدرتی رنگ ہے؟ تو امام علیہ السلام کو جو جواب تھا وہ پھر غمگین اور دکھی کرنے والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر تو قبل از وقت بڑھاپا آ گیا ہے، یعنی یہ داڑھی میں نے خضاب کیا ہوا ہے۔ اور ابن حر کہتا ہے میں یہ بات کو سمجھ گیا۔ برسر مطلب آتے ہوئے رسمی احوال پرسی اور حال احوال کے تبادلہ کے بعد امام علیہ السلام نے عبید اللہ کو بتایا کہ وہ کیوں اس طرف آئے ہیں اور اب کیسے حالات ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر اس کو یہ بھی یاد کرایا کہ ماضی میں بھی اس سے بہت ساری خطائیں سرزد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ صفین جیسے بارکوں میں امام عادل و امام وقت کے مقابل بھی برسر پیکار رہا، لہٰذا اب وقت ہے کہ اپنی گزشتہ تمام خطاؤں کا ازالہ کرے اور راہ حق پر لوٹ کر نصرت امام کر کے اپنی تقصیریں اور غلطیاں معاف کرا لے۔
امام علیہ السلام کی ایک اچھی خاصی طویل نشست ہوئی اس کے ساتھ. امام علیہ السلام نے اس کو اپنے کوفہ آنے کا مقصد بتایا، پھر کوفہ کے بدلے ہوئے حالات کا تذکرہ کیا کہ کوفہ کے حالات اب بدل گئے جبکہ ہمیں دعوت دی گئی تھی، اور میں اسی مقصد کے لیے یہاں پر آ رہا ہوں. اب امام علیہ السلام نے یہاں کے حالات بیان کرنے کے بعد اس سے کہا کہ عبید اللہ بن ہر جوفی، میں تمہارے خیمے میں کیوں آیا ہوں اس کی وجہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں تم سے ماضی میں بہت ساری خطائیں ہوئیں، تم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں. چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو شخص تھا، جب اس زمانے میں کہیں جنگیں نہیں ہوتی تھیں تو جنگجو بے روزگار ہوتے تھے، تو یہ لوگوں کا جو ہے وہ مال اسباب بھی لوٹ لیا کرتا تھا، اور اس طرح کی دیگر بہت سارے جرائم پیشہ سرگرمیوں میں بھی ملوث رہتا تھا. باوجود اس کے کہ یہ بہت جری اور بہادر شخص تھا، اور اسی بہادری کی وجہ سے ظاہر ہے جب اس کے پاس مالی مسائل نہیں ہوتے تھے اس کے حساب سے، تو پھر یہ کسی قسم کے جرائم سے بھی گھبراتا نہیں تھا. تو امام علیہ السلام نے اس کو اس کے جرائم بتائے، اس کی خطائیں بتائیں، اس کی غلطیاں بتائیں، اس کے گناہ بتائے، اور سب سے بڑا گناہ یہ بتایا کہ تم جانتے ہو تم وہ ہو جو امام عادل و امام وقت کے مقابلے میں میدان صفین میں باطل کی صفوں میں کھڑے تلوار نکال کر لڑتے رہے. اللہ نے تمہیں موقع دیا، تم زندہ بچ گئے، آج اپنی اس خطا کا ازالہ کر سکتے ہو. آج امام وقت کے ساتھ حق کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے ان سارے گناہوں کو دھو سکتے ہو. آؤ رائے حق پر لوٹ آؤ، نصرت امام کرو، امام علیہ السلام کے ہمراہ شامل ہو کر اپنی ساری غلطیاں، اپنی ساری تقصیریں معاف کروا لو. عبید اللہ بن ہر نے پوچھا کہ وہ کس طرح توبہ کر سکتا ہے اور کیسے اپنی ساری خطائیں معاف کرا سکتا ہے. اللہ تک امام کے ساتھ آنے کی بات ہے تو خیمے میں بھی تو امام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے امام سے پوچھا کس طرح کا ساتھ دوں آپ کا، کیسے آپ کی نصرت کروں کہ یہ ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور یہ میری توبہ بھی قبول ہو جائے گی. امام علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اپنے نبی کے نواسی کی مدد کر کے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام دشمنوں سے جنگ کر کے انجام دیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مکمل توبہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم آؤ اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ مل جاؤ اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو اور اس معرکہ حق میں امام حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لیکن عبید اللہ ڈر گیا اور امام کی پکار پر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بات مان لینے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میرا آپ کی مدد کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ابھی کوفہ کے حالات دیکھ کر آیا ہوں. کوفہ میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو آپ کی مدد اور نصرت کرنا چاہتا ہو. ہاں، میں آپ کو قسم دیکھ کر کہتا ہوں کہ آپ اس بات سے مجھے معاف رکھیں، کیونکہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. امام علیہ السلام کو جب امام نے کہا کہ اب تمہاری تمام غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہوگا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنی ہوگی، تو پھر وہ پازیٹیو رسپانس کی طرف نہیں آیا، بلکہ امام علیہ السلام کے جواب میں مختلف ہیلے بہانے تراشنے لگا، ٹال مٹول کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی بات جو بھی مانے گا اور آپ کے ساتھ چلا جائے گا اور آپ کے ہمراہ، چاہے وہ جنگ میں فتح پائے یا شہادت پائے، ہر دو صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جن حالات کو میں کوفہ میں دیکھ کر آیا ہوں اس سے میرا تجزیہ یہ ہوتا ہے، میرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اگر آپ کی مدد کے لیے آ بھی جاؤں نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، آپ کی جان بچ نہیں سکتی ہے. میرا آپ کے ساتھ آنا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میں آپ کی جان بچا نہیں سکوں گا. چونکہ کوفہ کے حالات میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، وہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کا طرفدار ہو، جو آپ کا حمایتی ہو، جو آپ کی نصرت اور مدد کرنا چاہتا ہو. ایسا کوئی ایک فرد بھی کوفہ میں موجود نہیں تھا. اب فرض کریں میں آپ بھی جاؤں تو ہم چند لوگ کیا کر لیں گے. اس لیے میرا آپ کے ساتھ آنا جب آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، میں اس معرکہ حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں یہاں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا. اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کافی سوچا کہ اس کو بیان کروں نہ کروں، اس کو مختصراً بیان کروں. اتنی طول و تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی جگہ ایسی ہے جہاں میرا اور کم از کم میں اپنی باتوں کر سکتا ہوں، مجھے اپنا کردار جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. حق اور باطل کا فرق بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے کام کا نتیجہ اچھا ہے اور کون سے کام کا برا نتیجہ ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کھڑے ہونے اور کون سا کام کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا اور کون سا کام کرنے اور کہاں کھڑے ہونے سے میرا نقصان ہوگا. اس سب کچھ کے باوجود
مصلحت انگیز بن جاتا ہے انسان. یہ ایک باقاعدہ کردار ہے. حر ابن عبید اللہ، حر ابن یزید ریاحی کی طرح ایک شخص نہیں ہے، ایک کردار ہے. جیسا کہ حر بن یزید ریاحی ایک کردار تھے جنہوں نے تاریخ کے بہت سارے کرداروں کے لیے گائیڈ لائنز واضح کی، ایسے ہی عبید اللہ بن حر جوفی بھی ایک کردار ہے. اور میں اگر اس جملے کو کہوں جو ڈاکٹر علی شریعتی کی طرف منسوب ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میں یزید بن جاؤں گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی تمنا ہے کہ میں حسین بن جاؤں، اس لیے کہ یزید و حسین ہونا یہ دونوں میرے بس کی بات نہیں ہے. نہ میں حسین بن سکتا ہوں، نہ میں یزید بننا افورڈ کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے ڈر اور کھٹکا یہ لگا رہتا ہے میں کہیں عمر بن سعد نہ بن جاؤں، چونکہ میں موقع پرست ہوتا ہوں، چونکہ میں عارضی فیصلے کرتا ہوں، میں عارضی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو اس لیے وہ اپنے بارے میں کہتے تھے مجھے ڈر یہ ہے کہ کربلا کے کرداروں میں سے میں کون سا کردار بنوں گا. تو میں اپنے آپ کو جب کربلا کے کرداروں کے روپ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو کربلا میں تو دونوں طرح کے کردار تھے، پازیٹیو اور نیگیٹو بھی. تو مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو خدا نہ خواستہ کہیں عمر بن سعد نہ ہوتا. آج کی کربلا میں اور آپ ہیں، یہاں اگر میں اور آپ اس زمانے کی کربلا میں ہوتے، اور اگر ان کیس ہم بہت بڑے جنگجو بھی ہوتے، بہادر بھی ہوتے، جری بھی ہوتے، اور ہمارے پاس جنگی سکلز بھی ہوتی ہیں، فن بھی ہوتا، تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس سب کچھ کے باوجود ہم کس لشکر میں کھڑے ہوتے؟ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، یا کہ عبید اللہ بن حور کی طرح سارا کچھ جانتے ہوئے بھی؟ اچھا اس کو چھوڑ دیجئے، کربلا تو چلیں بہت بڑا مارکا ہے، روزانہ میری اور آپ کی زندگی میں کتنی ایسے مراحل آتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور اس سے میری روح اتنی زخمی ہو جائے گی، میرے گناہ میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. لیکن ایون دین مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ چھوٹا سا ایک جھوٹ بول لیا جائے، اور وہ بول لیا جاتا ہے دھڑلے سے، بالکل ایسے ہی جیسے عبید اللہ بن حور جوفی یہاں حق سے دستبردار ہو رہا ہے، حق سے انکار کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کردار کے روپ میں ہمیں دیکھنا ہوگا. کسی چیز کو جاننا کافی نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. میرا اور آپ کا عمل کس والا عمل ہے، کون سی شخصیت والا عمل ہے، کون سے کرداروں والا عمل ہے. پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی ہمارا کردار ہے آج کی کربلا میں، آج کے دور میں. سو کہہ کیا رہا ہے یہ کہ مولا میں جانتا ہوں آپ حق پر ہیں، آپ کے ساتھ دینے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ جو میں نے آپ سے شاید غالباً پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں تباہ کر دیتا ہے، یہ جو لیکن ہوتا ہے، لیکن کے بعد کی جو ہم ریزننگ دیتے ہیں نا، یہ ہماری تباہی ہوتی ہے. در حقیقت ہماری تباہی کا سامان اس کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، لیکن کے بعد آپ ریزننگ دیکھیے، اور کتنی کمال کی ریزننگ لگ رہی ہے بظاہر کہ چونکہ میرا آپ کے ساتھ آنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اگر آپ کے پاس آنا آپ کی جان بچا سکتا ہوتا تو میں حتماً آپ کی جان بچاتا اور آپ کے ساتھ آ جاتا. مگر آپ کے ساتھ آنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا آپ کو، تو پھر میرا آنا اور نہ آنا برابر ہوا، اسی لیے میں نہیں آ رہا. تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک آدھ بندہ اور ہوتا تو شاید میں آ جاتا. کوفہ میں تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو. اب پھر میں اکیلا آ بھی جاؤں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب میرے اکیلے سچ بولنے سے کیا کیا دنیا تبدیل ہو جائے گی؟ کیا میں اکیلا ہی قانون کی پیروی کروں گا تو کیا ملک تبدیل ہو جائے گا؟ کیا میں اکیلا ہی پازیٹیو مائنڈڈ بنوں گا تو میرا ادارہ، میری سوسائٹی، میرا معاشرہ، میری فیملی سارا تبدیل ہو جائیں گے؟ اسی طرح کی ریزن دے کے ہم کہتے ہیں کہ میں اکیلا کیا تبدیلی لا سکتا ہوں، لہٰذا چھوڑیے، میں کچھ نہیں کر سکتا اکیلا. جب اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں آئے تو عبید اللہ بن حور جوفی کو ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ ریزننگ ہمیں امام حق سے بھی دور کر دیتی ہے، قافلہ حق سے بھی بچھاڑ دیتی ہے، اور ہم بچھڑ جاتے ہیں اس سے. سو آخری بات جو اس نے امام علیہ السلام سے کی، ہاں میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس بات سے مجھے معاف رکھیں کیونکہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. آپ اندازہ کیجئے امام اس کو کچھ کہنے گئے ہیں، اور اب آخر میں الزامی گفتگو وہ امام سے کر رہا ہے کہ میں آپ کو پابند کر رہا ہوں اپنی قسم کا کہ اب آپ نے دوبارہ مجھے نہیں کہنا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. الزامی گفتگو آخر میں کون کر رہا ہے؟ عبید اللہ بن حور جوفی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس بات سے مجھے معاف رکھیں گے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ مجھے دوبارہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ کربلا چلا جاؤں، میں آپ کے اس قافلے میں شامل ہو جاؤں، اور پھر حق کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی تمام گناہیں، تقصیریں، غلطیاں اور خطائیں معاف کروا لوں. اللہ تعالیٰ ایک کام میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، یہ میرا مشہور گھوڑا ملحقہ آپ کے لیے حاضر ہے، اور ساتھ میں میری تلوار بھی آپ کے لیے پیش ہے. یہ ایسا گھوڑا ہے کہ اگر میں اس پر بیٹھ کر فرار ہوا تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا، اور اگر کبھی کسی کو میں نے پکڑنا چاہا تو اس گھوڑے نے اس کو جا دبوچا.
اور یہ تلوار ہر میدان جنگ میں تلواروں کو توڑتی رہی، مگر کوئی تلوار اس کا منہ موڑ نہ سکی۔ میں نہیں جا رہا، دو چیزیں اپنی اپنے ساتھ آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، ایک گھوڑا اور ایک تلوار۔ نہ تو گھوڑا عام ہے نہ ہی تلوار عام ہے، گھوڑے کا نام ہی ملحقہ ہے۔ ملحقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا گھوڑا جو اگلے گھوڑے کو جا کے پہنچ جائے اور اس کے ساتھ مل جائے اور اس کے جو سوار ہے اس کو گرفتار کر لے، اس گھوڑے کو ملحقہ کہتے ہیں۔ کبھی کسی کو اگر میں نے پکڑنا چاہا اور اس گھوڑے کے اوپر اگر بیٹھا ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے میں کسی کو پکڑ نہ سکوں، اور میں نے اگر کسی جگہ سے فرار ہونا چاہا تو کوئی مجھے آ کے پکڑ لے، جبکہ اس گھوڑے پر سوار ہوں تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تلوار بھی میری بڑی آلہ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی۔ البتہ میں آپ کو قسم دے چکا ہوں، مجھے آپ دوبارہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کربلا چلا جاؤں۔ ایک لمحے کو پھر رکتے ہیں، ہمارا اگرچہ کافی سارا کانٹینٹ رہتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمل کی دنیا میں آج بھی کربلا والوں کی سیرت پر عمل کرنے سے گریزاں ہوں، مگر ان کے نام پر اپنے مال و دولت میں سے بہت کچھ دے دینا چاہتا ہوں؟ کیا پتہ مسجد بھی بنوا دینا چاہتا ہوں، امام بارگاہ بھی بنوا دینا چاہتا ہوں، مدرسہ بھی کیا پتہ بنوا دوں، کیا پتہ امام بارگاہ کے اندر کیا کیا چیزیں انسٹال کروا دوں، کون کون سی سہولیات فراہم کرا دوں، کیا پتہ کتنی نیازیں، کتنے جلوس، کتنی مجلسیں، کتنے جلسے، کیا کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور سوال یہ ہے کیا میں امام کو فالو بھی کرنا چاہ رہا ہوں؟ جو امام کو فالو نہیں کرتا، اپنی چیزیں امام کے لیے نظر کرتا ہے، اس کو عبید اللہ بن ہرجوف کہتے ہیں۔ بعد میں دوبارہ اس جملے کو کہتا ہوں کہ جو خود امام کی اطاعت نہیں کرتا اور اپنی چیزیں امام کو نظر کر دیتا ہے، اس کو عبید اللہ بن ہرجوفی کہتے ہیں۔ اور امام ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ بھی ہم اگلی سطروں میں پڑھنے لگے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے، چونکہ کربلا یہی نظریہ ہے، زندگی ہے نا، کہ یہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی بہت کچھ اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آنے لگے ہیں اس کریکٹر کے، اور آگے ہم دیکھیں گے، چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا اربعین حسینی کے ساتھ کیا تعلق ہے، بڑا گہرا واسطہ تعلق ہے اس کردار کا، اور اس لیے ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی دیکھنا یہی ہے، میں نہیں، میرا سامان، میرا گھوڑا، میری اشیاء، میرا گھر، میرا مال و دولت، میری فلاں فلاں چیزیں حسین ابن علی اور ذکر حسین کے لیے وقف ہیں، میں اطاعت امام کے لیے ابھی آمادہ اور تیار نہیں ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نقصان آتا ہے، اب مجھے مصلحتیں درپیش ہیں، میرے پاس ریزنز ہیں، میرے پاس بہت سارے لیکن ہیں، اس وجہ سے میں امام کی بات ابھی نہیں مان سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امام کے لیے وقف کروں گا، نظر کروں گا، امام کو راضی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اور آپ ایسا ہی کر رہے ہیں تو عبید اللہ بن ہرجوفی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں یہ امام کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب سنا تو فرمایا، ہمیں تم سے تلوار اور گھوڑا نہیں چاہیے، بلکہ تمہاری جان نثاری چاہیے تھی۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے کہ جب میں اطاعت امام نہیں کرتا اور اپنے چیزیں اور اپنی بلونگنگز اور اپنی پراپرٹی امام کے نام وقف کرتا ہوں، تو امام گویا کہ مجھے اور آپ کو بھی یہی کہیں گے، مجھے تم سے فلاں اور فلاں چیز نہیں چاہیے، مجھے تم سے تمہارا آپ چاہیے تھا، تم سے تمہاری اطاعت چاہیے تھی۔ اب جب کہ تم اپنی جان دینے سے گریزاں ہو تو ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں کسی گمراہ شخص کو اپنے مددگاروں میں شامل کرتا ہوں۔ لستو اتخذ من المضلین عضدا، غالباً یہ الفاظ ہیں، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا۔ اس موقع پر امام نے فرمایا، نہ تمہارا گھوڑا نہ تمہاری تلوار، اور خدا نخواستہ کیا پتہ زبان حال سے امام مجھے اور آپ کو بھی کئی مرتبہ کہتے ہوں گے، نہ تمہاری فلاں نیاز، نہ تمہارا فلانی نظر، نہ تمہارا فلاں چیز، بلکہ تم سے تم چاہیے تھے۔ جب تم ہمارے ساتھ نہیں آتے ہو، گمراہ سمجھتے ہیں، جب چونکہ تم امام کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ہم گمراہ لوگوں سے مدد کے قائل نہیں ہیں، ہم گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے، ان کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ سو امام نے ابن ہرجوفی کو کلیئر پیغام دیا کہ یہ چیزیں نہیں چاہیے ہیں، اور مجھے جو چیز چاہیے وہ تم چاہیے ہو، تمہاری اطاعت چاہیے ہے، اور تمہاری جان نثاری چاہیے۔ جب یہ نہیں دینے سے تم گریزاں ہو تو ہم بھی ایسے لوگوں کو اپنے کارواں میں شامل نہیں کرتے، اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں البتہ ایک نصیحت کرتا ہوں، امام جتنا بڑا مرضی کوئی گناہ کار کیوں نہ، اس کے ساتھ پھر بھی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اب اس کو ایک نصیحت کی اور ایک شفقت کی، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے امام نے فرمایا،
کچھ دیر پہلے تم نے مجھے نصیحت دی تھی قسم دے کر کہ میں دوبارہ آپ سے اس موضوع پہ بات نہ کروں، اب میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ اتنا دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ بلند کروں تو تم تک میری آواز نہ پہنچے، اس لیے کہ جس کسی نے میرا استغاثہ سنا اور میری مدد کو نہ آیا تو خدا اسے جہنم برد کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب چونکہ تم یہاں میری مدد کی نہیں کرنا چاہتے، گویا کہ امام بتا رہے تھے علم امامت سے کہ یہاں قریب ہی ایک منزل بعد ہی کربلا میں آپ نے اتر جانا ہے، اور یہی مارکہ حق سجے گا، چونکہ کثر بنی مقاتل کربلا سے ایک منزل پہلے تھا۔ تو امام کہہ رہے تھے پھر اپنا خیمہ بھی یہاں آباد نہ کرو، یہاں سے خیمہ اکھاڑو، اتنا دور چلے جاؤ جب میں استغاثہ بلند کروں، جب میں حل من ناصرین اور حل من مذبین کے الفاظ کو بیان کروں تو اس وقت میری وہ آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، اس لیے کہ جس کسی نے اس دھرتی پر میری آواز سنی، میرا استغاثہ سنا اور اس کے باوجود میری مدد نہ کی تو خالق کائنات اسے جہنم واصل کرے گا، اسے جہنم برد کرے گا۔ میں اب بھی تمہاری بہتری چاہتا ہوں، یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ میرا استغاثہ تمہارے کانوں سے، تمہاری سماعتوں سے نہ ٹکرائے، وگرنہ جہنم تم پر واجب ہو جائے گی اور توبہ کے تمام دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ میں اب بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ یوں امام علیہ السلام اس سے جدا ہو گئے، اور پھر اس کے پاس زندگی بھر کے لیے صرف شرمندگی اور ندامت باقی بچے، اور پوری زندگی وہ اس شہادت سے محروم رہنے پر پچھتاتا رہا، خود کی سرزنش اور ملامت کرتا رہا، اور اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنے اشعار میں بیان کرتا رہا۔ امام کا قافلہ چلا گیا اور وہ وہیں رہ گیا۔ جو امام سے پیچھے رہ جائے اس کا مقدر میں صرف پھر ندامت ہی بچتی ہے، شرمندگی بچتی ہے، وہ ملامت کرتا ہے اپنی آپ کو، سرزنش کرتا ہے، پچھتاتا رہ جاتا ہے، اس کے پلے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے جب امام علیہ السلام چلے گئے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا لیا، امام کو میں نے راضی کر لیا، اور امام آخر دم تک میرے اوپر شفیق بھی تھے، بلکہ مجھے تو کہتے تھے تم اپنی آخرت بچانے کے لیے اتنے دور چلے جاؤ کہ میرا استغاثہ تم تک نہ جائے، تو گویا امام تو میری آخرت کی خیر خواہ تھے آخر وقت تک، تو شاید اب بھی میری آخرت بن جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس کو شاید کسی امید دلا سکتی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے کوئی چھوٹا سا موقع نہیں تھا، اس لیے پوری زندگی وہ اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا رہا۔ مختلف اشعار میں بھی اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ ابن زیاد سے چھپتا چھپاتا اور بچتا بچاتا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کربلا سے گزرا۔ اس دوران امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ یہ چونکہ کوفہ سے بھاگا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ کوفہ میں چلا گیا تو کوفہ میں جا کر اس کو ابن زیاد کی فوج میں شامل ہونا پڑے گا، چونکہ یہ جنگجو ہے، ابن زیاد اس کو چھوڑے گا نہیں، اگر انکار کیا تو ابن زیاد قتل کر دے گا، امام کے ساتھ شامل ہوا تو یہاں موت اس کا تعقب کر رہی ہے پھر، تو لہٰذا اس لیے اس کے پاس یہی تھا کہ وہ کوفہ میں سے نکلا ہوا تھا اور بھاگا ہوا تھا، ابن زیاد کی نظروں سے بھاگا ہوا تھا کہ اس تک یہ خبر پہنچ نہ جائے، لہٰذا وہ چھپتا چھپاتا، اس کے چند دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے کچھ دنوں کے بعد وہ کربلا سے گزرا، سرزمین کربلا سے گزرا۔ اب آپ خود ذرا سوچئے، جب چند دن بعد وہ سرزمین کربلا سے گزرا ہوگا تو سرزمین کربلا کا کیا نقشہ ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ کیا دیکھتا ہے کہ جس نے کچھ دن پہلے اس کے خیمے میں آ کر اس کو گمراہی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، آج وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سرزمین کربلا میں دفن ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ابدی نیند سو رہا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام چند دن پہلے میرے خیمے میں موجود تھے اور مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے رہے تھے، مجھے اور میری آخرت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہی شخص جو میری آخرت کے لیے اتنا فکر مند تھا آج اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں کربلا کی زمین میں دفن ہو چکے ہیں اور ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے خود کو خوب لعنت ملامت کی اور اس عظیم کامیابی کو اپنے ہاتھوں سے جانے دینے پر خود کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے اس انداز میں اشعار پڑھے، ایا لک حسرۃ ما دمت حیا تردد بین صدری والتراقی، جس دن قصر بنی مقاتل میں مجھ سے فرمایا گیا کیا تم ہمیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتے ہو، اس دن کا سوچ سوچ کر میرا دل حسرت سے، ندامت سے، ملامت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے چند اشعار اس کے لکھے ہیں، مقصد یہ تھا میں بیان کر سکوں کہ وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہا تھا، اس کی ذہنی حالت کیا تھی، اور پہلے کیا سوچ رہا تھا اور اب کیا سوچ رہا تھا۔ پھر اگلے شعر میں وہ کہتا ہے غداۃ یقول لی بالقصر قولا اتترکنا وتعزم بالفراق، ان کا اگر ترجمہ آگے پیچھے نہیں ہو گیا تو
جس دن قصر بنی مقاتل پر مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ کیا تم ہمیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتے ہو، وہ دن مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ حسین حین یطلب بذل نصری علی اہل العداوت والشقاق کی، یہ حسین تھے جو مجھ سے مدد چاہتے تھے ان لوگوں کے مقابل جو اناد اور دشمنی سے سرشار تھے۔ فلو فلکت تلحف قلب حر لہم اليوم قلبی بالفلاکی، کاش ایک آزاد انسان کا دل میرے میرے جیسا نہ ہوتا تو اس دن میرا دل غم سے چور ہو کر پھٹ گیا ہوتا۔ اور پھر آگے کہتا ہے وَلَوْ آسَيْتُهُ يَوْمًا بِنَفْسِي لَنِلْتُ قَرَامَةً يَوْمَ الطَّلَاقِ، اگر میں نے اپنی جان سے ان کا ساتھ دیا ہوتا، امام مجھے بلانے آئے ہوتے، میں ان کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو قیامت کے دن عزت اور کرامت حاصل کرتا۔ میں نے بہت مختصر اس واقعے کو لکھا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دعوت دی تھی اس کے خیمے میں بیٹھ کر تو یہی لفظ کرامت استعمال کیا تھا، میں تمہیں ابدی کرامت کی طرف بلاتا ہوں۔ اسی لفظ کرامت کے پیچھے اپنے لفظ کو استعمال کر رہا ہے اور اب پچھتا رہا ہے کہ میں ابدی کرامت ابدی عزت حاصل کرتا اگر میں امام کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو۔ ما ابن محمد تفدی ہے نفسی فودعا ثم اسرا بن طلاقی، وہ تھے محمد کے فرزند، میری جان ان پر قربان، مجھے وداع کہا اور روانہ ہو کر چلے گئے۔ اب یہ سارے اشعار آپ کو جیسا کہ دیکھتے ہیں یہ بظاہر بڑے محبت بھرے ہیں، جیسے اس کو محبت تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جانے پر، اس کو بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں، یہ وہ شعر ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ شخص پڑھ رہا ہے۔ اچھا، ابھی تک جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا تو اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے اولین زائروں میں سے اس کا بھی شمار ہے، چونکہ ابھی فوجیں وہاں سے ہٹی تھیں اور یہ چھپتا چھپاتا رہا پھر رہا تھا، تو ابھی انہی اولین دنوں میں ہی یہ کربلا میں آیا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو قریبی افراد تھے ان کی قبروں کو دیکھا اور پھر یہ اشعار وہاں پہ اس نے پڑھے بھی ہیں۔ تو یہ کربلا کے اولین اور پہلے چند لوگوں میں سے آیا، یہ سب سے پہلا بھی ہے یا نہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات ابھی کریں گے۔ لقد فاز بے شک وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا اور خسارے میں رہے وہ جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ سارے کامیاب ہو گئے، نصروا حسینا، جنہوں نے حسین ابن علی کی مدد دی، وخاب الاخرون ذو النفاقی، اور کہتا ہے میرے جیسے جو نفاق میں ڈوبے پڑے تھے وہ سارے خسارے اور نقصان میں رہے ہیں، مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبید اللہ بن ہرجوفی وہ پہلا شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بعد ان کی قبور پر آیا اور مرثیہ پڑھا۔ دو باتیں ہیں، کربلا کی بعد ہم جب کربلا کی ڈاکیومنٹری پہ جاتے ہیں اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں تو دو طرح کے ہم جو فگرز ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اول من زار قبر الحسین علیہ السلام، وہ پہلا شخص جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اول من رفع علی الحسین علیہ السلام، وہ پہلا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھا۔ یہ دو الگ الگ عنوان ہیں۔ ان دونوں عنوان کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب آپ تاریخ کی کتابوں میں جاتے ہیں تو دونوں عناوین کے نیچے آپ کو عبید اللہ بن ہرجوفی کا نام ملتا ہے۔ اول من زار قبر الحسین علیہ السلام، اولین ناموں میں آپ کو عبید اللہ بن ہرجوفی کا نام ملے گا۔ سب سے پہلے زائرین امام حسین کون تھے؟ ون آف دوز از عبید اللہ بن ہرجوفی۔ پھر جب آپ تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں اور وہاں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ اول من رسا علی الحسین علیہ السلام یا رسا علی الحسین علیہ السلام، وہ سب سے پہلا فرد جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اوپر مرثیہ پڑھا، قبر امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھا، وہ کون تھا؟ تو اس لسٹ میں بھی آپ کو عبید اللہ بن ہرجوفی کا نام اولین ناموں میں ملتا ہے۔ بلکہ اس کا ایک مرثیے کے چند لفظ میں نے یہاں آپ کے سامنے آپ کے لیے لکھی بھی۔ اس نے اپنے مرثیہ میں کہا تھا یقول امیر غادر وابد غادر الا کنت قاتلت الحسین ابن فاطمہ، یہ کربلا میں کھڑے ہو کے اس نے مرثیہ پڑھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایک دھوکہ باز سردار اور دھوکے باز کا بیٹا، یہ ابن زیاد کے بارے میں کہہ رہا ہے، دھوکے باز کا بیٹا، دھوکے باز جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کاش تم نے فاطمہ کے بیٹے حسین سے جنگ کی ہوتی۔ یہ ابن زیاد کے بارے میں وہاں باتیں کر رہا ہے۔ ونفسی علی خذلانہ واعتزالہ وبیعت ھذا الناقص العہد اللعیمہ، میری جان اپنے اس گناہ پر ملامت کرتی ہے کہ میں نے حسین کا ساتھ نہ دیا بلکہ اس عہد شکن کی بیعت کر لی، ابن زیاد کی بیعت کر لی اور میں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، میری جان تو اس کے اوپر ملامت کر رہی ہوتی ہے۔ فیا ندمی اللہ اکون نصرتہ اللہ کل نفس لا تسدد نادمہ، اے میری ندامت،
کاش میں نے ان کی نصرت کی ہوتی، ہر وہ جان جو صراط مستقیم پر نہ چلے قابل افسوس ہے۔ یہ اشعار اس کی اس حالت کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اور بے شک میں نے ان کا دفاع نہ کر کے ایسا پچھتاوا پال لیا ہے جو کبھی جدا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا دفاع نہیں کیا، اب زندگی بھر کا پچھتاوا میرے پاس ہے۔ خدا ان پاکیزہ روحوں پر رحمت نازل کرے۔ سق اللہ ارواح الذین تبادروا الی نصرہ سحا من الغیث دائما، جو حسین کی مدد کے لیے لپکے، ان پر بارشیں مسلسل برستی رہیں۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اس مرثیے میں کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے وقفت علی اجسادہم ومحالہم، میں ان کی قبروں اور مقاموں پر کھڑا ہوں۔ یہ شعر کہتے ہوئے وہ خود کہتا ہے میں ان کے جسموں پر، ان کی قبروں پر کھڑا ہوں۔ فقاد الحشا ينقض والعین ساجمہ، تو دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میری آنکھوں سے آنسو کبھی بھی خشک نہ ہوں اور ان کے لیے بہتے رہیں۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دینے والا بدقسمت اور بدبخت جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ شامل نہ ہوا اور بعد میں اس طرح کی چیزیں کہتا رہ گیا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کربلا کا پہلا زائر تھا، آیا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی آخر میں فیصلہ کریں گے۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی زیارت کی، اس کے بعد اس کا نام ہے سلیمان ابن قطع العدوی۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں قبور آل محمد کی سب سے پہلے زیارت کرنے والا اور وہاں سے سب سے پہلے گزرنے والا شخص سلیمان ابن قطع عدوی ہے، جس نے سب سے پہلے قبور کی زیارت کی۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نقل ہے کہ یہ سلیمان ابن قطع ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے 3 دن بعد اس کا گزر کربلا کی سرزمین سے ہوا تو اس نے مقتل گاہ میں ایسی قبروں کا نظارہ کیا جو پہلے یہاں کبھی نہیں ہوتی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ ابھی تازہ تازہ ہی بنی ہوں۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اصحاب کی قبریں ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے چند اشعار اور ایک مرثیہ پڑھا، اور میں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں آل محمد کے گھروں کے پاس سے گزرا تو انہیں ویسا نہ پایا جیسے وہ پہلے تھے جب ان میں سکونت ہوتی تھی، یعنی اب ان کے گھروں سے گزرا ہوں تو وہ گھر قبروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سورج بھی بیمار سا لگ رہا ہے؟ حسین کے قتل کے بعد ساری سرزمین کانپ اٹھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، جب میں وہاں سے گزر رہا ہوں قبور آل محمد کو دیکھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ سورج بھی بیمار ہے اور ساری زمین کانپے جا رہی ہے۔ جو کل تک امت کی امید تھے آج وہی سب سے بڑا المیہ بن گئے ہیں۔ امت کی امید، دنیا و آخرت کی امید جو تھے، قوم نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ اب وہ المیہ بن چکے ہیں۔ یہ شعر اس نے پڑھے جب یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا گزر رہا تھا۔ قبر امام حسین علیہ السلام پر اس کی نگاہ پڑی تھی۔ واقعہ کربلا کو 3 دن تھا، اور لگتا یہ تھا کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی قبریں بنائی گئی تھیں، اور اس لیے تازہ قبروں کو اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ ان کے گھر تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے خیمے ہوتے تھے اب قبریں بن گئی ہیں، اور اس نے یہ اشعار وہاں پہ پڑھے تھے۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلا زائر قبر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا، دونوں عناوین اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اول من رسال الحسین، یعنی سب سے پہلا مرثیہ پڑھنے والا کون ہے، اس میں بھی سلیمان کا نام بہت زیادہ کتب نے لکھا ہے۔ اور سب سے پہلا ظاہر کون ہے، اس کے حوالے سے بھی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ شاید یہ پہلا شخص ظاہر تھا۔ یہ 2 لوگ ہو گئے ہمارے پاس۔ تیسرے ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب اسیروں کے قافلے کو ابن زیاد نے کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا تو اس کے ساتھ ہی عبد الملک بن ابی حارث کے ہاتھوں قتل امام حسین کی خبر مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو بھیجی، اور حکم دیا کہ جتنا جلد ہو سکے اس خبر کو مدینہ پہنچاؤ، اور تم سے قبل یہ خبر مدینہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ کب مدینہ خبر گئی تھی؟ جب ہم کربلا کی باتیں کر رہے تھے تو ہم نے اس چیپٹر کو سکپ کیا تھا، اس کو 2 لائنوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس دن قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا، ابن زیاد نے کوفہ سے اسیروں کے قافلوں کو شام کی طرف، یزید کی طرف روانہ کیا، اسی دن اس نے ایک قاصد جس کا نام عبد الملک ابن ابی حارث ہے اس کو تازہ دم گھوڑا دے کر بھیجا، اور اس کو کہا کہ تم سے پہلے یہ خبر مدینہ نہیں پہنچنے چاہیے، جاؤ اور گورنر مدینہ کو یہ خبر پہنچاؤ، اور جتنا جلدی ممکن ہو یہ خبر وہاں پہ جا کر پہنچاؤ۔ عبد الملک نے اس خبر کو فوراً مدینہ پہنچایا۔ بظاہر یہ خبر 20 سے 25 محرم کے درمیان مدینہ پہنچی۔
اس پہ تاریخ میں بہت بڑا ڈائلاگ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ جب خبر مدینہ پہنچی تھی تو محرم کی کون سی تاریخ تھی؟ بہت جلدی اگر یہ خبر پہنچی ہو تو 20 محرم بنتا ہے، اور اگر بہت زیادہ لیٹ ہوئی ہو تو 25 محرم بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ لکھا کہ 20 سے 25 محرم کے درمیان اہل مدینہ کو یہ خبر پہلی مرتبہ ملی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر عبد الملک نے جو ہے وہ پہنچائی تھی مدینہ میں۔ سو بظاہر یہ خبر 20 سے 25 محرم کے درمیان مدینہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے آوان و انصار کے ہمراہ کربلا کے لک و دک صحرا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ اگرچہ ان دنوں جابر بن عبداللہ انصاری جو آنکھوں سے نابینا تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقتل گاہ اور ان کی قبر مطہر پر حاضر ہونے کے لیے کربلا کے سفر کا ارادہ کیا۔ خبر پہنچی، خبر پہنچنے کے بعد مدینہ میں کوہرام، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔ ہر شخص نے غم اپنے انداز سے منایا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے جو غم منایا، وہ در حقیقت غم منایا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے غم کو بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ وہ یہاں مدینہ میں بیٹھ کر ہی صرف گریا کناں نہیں ہوں گے اور گریا نہیں کریں گے، بلکہ وہ کربلا جائیں گے۔ حالانکہ یہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا، سفر کے لیے نگاہ بھی چاہیے، سفر کے لیے صحت بھی چاہیے، نہ تو صحت ہے، نہ نظر ہے، نہ آنکھیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دل میں بڑی روشنی تھی، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر پر پہنچیں گے اور مقتل تک اپنے آپ کو پہنچائیں گے۔ سو بالآخر اب اس میں بھی پوری ڈیٹیل موجود ہے تاریخ کے اندر کہ کب مدینہ سے وہ چلے اور کتنے دن تیاری کی، اور اس طریقے سے بار صورت انہوں نے تیاری کی، اور اپنے ان کے ایک دوست ہیں، ان کے ایک ساتھی ہیں، کہا جاتا ہے ان کے غلام تھے، یہ بار صورت ان کے غلام نہیں ہیں، ان کے ساتھی ہیں، جن کا نام عطیہ ابن سعد اوفی ہے۔ سو عطیہ کے ہمراہ کربلا کی طرف انہوں نے سفر کا آغاز کیا، اور 20 سفر المظفر کو یہ کربلا پہنچے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کربلا کی زیارت کی۔ اسی روز حرم سید الشہداء امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ وارد کربلا ہوئے، اور یوں وہ بھی پہلے افراد اور پہلی ہستیاں ہیں جنہوں نے کربلا آ کر زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کی۔ تھوڑا جلدی چلتے چلتے ہم ایک نتیجے تک پہنچنے کی طرف پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے 3 باتیں آ گئیں کہ کربلا کا پہلا ظاہر سلیمان ہے، جس کو بھی ہم نے پڑھا، سلیمان ابن قطع العدوی، جو اسی دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر پہنچا جس دن بظاہر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام معجزے سے آئے تھے، اور آپ نے بنی اسد کے ہمراہ تدفین کی تھی، اور قبریں بنی تھیں، تازہ تازہ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ تیسرا دن تھا واقعہ کربلا کو، سلیمان ابن قطع ادبی وہاں سے گزرا، اور اس نے وہاں پر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کچھ اشعار پڑھے، جو میں نے آپ کے سامنے ان میں سے کچھ عرض بھی کیے۔ ایک کال آپ سے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبید اللہ بن ہور جوفی ہے، اور وہ چونکہ ویسے بھی کوفہ کے باہر انہی ویرانوں میں گھومتا پھر رہا تھا اور چھپتا پھر رہا تھا، تو لہٰذا یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا ان قبروں کو، اور پھر وہاں پر اس نے اپنے پہلے پچھتاوے والے اشعار پڑھے، اور پھر اس نے مرثیہ بھی وہاں پہ پڑھا، اور اس میں اس نے محبت اہل بیت کا اظہار بھی کیا۔ 2 لوگ وہ ہو گئے۔ تیسرے جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو کہ 20 سفر کو پہنچتے ہیں۔ اب ذرا آپ خود بتائیے کہ آپ کی نظر میں کربلا کا پہلا زائر کون بنتا ہے ابھی تک کی معلومات کے مطابق؟ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، یا پھر سلمان ابن قطع عدوی ہیں، یا پھر عبید اللہ بن حر جعفی ہیں؟ اگر آپ کی تاریخ کے ساتھ آشنائی ہے اور تاریخ کے اندر آپ رغبت اور دلچسپی رکھتے ہیں، اور آج کی جو ہمارے پاس سیریل بنی ہے مختار نامہ، اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو بن حر نام کا ایک کردار آپ کو جو وہاں نظر آتا ہے، وہ در حقیقت تاریخ کے انہی الفاظ کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے جس کو بھی ہم نے عبید اللہ بن حر جوفی کے نام سے یہاں پر جانا ہے۔ تو یہ 3 لوگ ہو گئے ہمارے سامنے۔ تو آپ کی نظر میں ڈیٹس بھی آ گئیں، وقت بھی آ گیا، تو اس حوالے سے کربلا کا پہلا ظاہر کون بنتا ہے؟ چونکہ جناب جابر تو 20 سفر کو پہنچے ہیں، جو کہ مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا کربلا والوں کی تدفین کو، جبکہ سلمان ابن قطع شہادت امام حسین علیہ السلام کے تیسرے روز پہنچے ہیں وہاں، اور عبید اللہ بن حر جوفی ایگزیکٹ تاریخ تو تاریخ نے نہیں لکھی ہے، لیکن انہی دنوں کی بات ہے جو ابتدائی ترین دن تھے کہ جب اس نے آ کر امام علیہ السلام کی قبور کے پاس سے گزرا اور وہاں پہ یہ اشعار کہے، اور تاریخ نے لکھا کہ شاید یہ پہلا شخص تھا جو یہاں سے گزر رہا تھا۔
तो अब ये सवाल रोशन हो गया रिपीट करने के बाद आपके जहन में, तो आइए जरा अब इसका फैसला करते हैं। और थोड़ी सी डिटेल अलबत्ता जो यहाँ पे बाकी थी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के हवाले से उसको देख लेते हैं और फिर उसकी डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कि जब जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी यहाँ पर आए और अहले हरम भी आए, तो फिर यहाँ पर अहले हरम जब करबला में वारिद हुई और मक्तलगाह के करीब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उसी वक्त जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी और कुछ दीगर हाशमी अफराद भी कबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मदीना से करबला पहुंचे हैं। इंतहाई गम अंगेज माहौल में मदीना से आए ज़ायरीन और शाम से वापस आए काफिला हुसैनी के असीर आपस में मिल गए और करबला में पहली मरतबा आज़ादारी का एहतमाम किया गया। कहा जाता है कि इस आज़ादारी में करीब के इलाकों की औरतें भी आकर शामिल हो गई और 3 दिन तक कबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आज़ादारी चलती रही। सो ये तीसरा काफिला कह लें या तीसरे लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अव्वलीन ज़ायरीन थे। अब सवाल यह है कि करबला का पहला ज़ायर कौन हुआ। इस सारी गुफ्तगू के बाद जब हम इस सवाल का जायजा लेते हैं कि करबला का पहला ज़ायर कौन है, तो उसका सही जवाब यह है कि हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी और शाम के कैदी कबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले ज़ायर हैं। सबसे पहला ज़ाहिर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं, और शाम से आया हुआ असीरों का काफिला जो हरम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है और उनकी हमरा आपके हरम हैं, अहले हरम हैं। सो ये कैदियों का काफिला जो आता है और जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अब्दुल्ला अंसारी जो 20 सफ़र को पहुंचते हैं, ये सबसे पहले ज़ायरीन हैं कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। उबैदुल्लाह और सुलेमान के कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले ज़ाहिर ना होने की कई वजूहात हैं। कई वजूहात हैं कि जिनकी वजह से तारीख ये कहती है कि वो आए, कब्र इमाम हुसैन पे खड़े, रुके, चंद बातें की और चले गए, ये कहती है तारीख, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जो तारीख नवीस है उनको पहला ज़ाहिर फिर भी नहीं लिखते हैं, ये सारा कुछ लिखने के बावजूद भी। क्या वजह है? पहली वजह है कि करबला की सरजमीन को अबूर करना, वहां कब्रों को देखना और वहां खड़े खड़े सलाम कर देना, जबकि दूसरी तरफ सरजमीन करबला पर ज़ियारत कब्र हुसैन के लिए हाजिर होना, इन दो बातों में बहुत फर्क है। पहला वो लोग थे सलेमान इब्न कत्तादवी भी और जाबिर और उबैदुल्लाह बिन होर जोफी भी, ये दो वो लोग थे जिन्होंने सरजमीन करबला को अबूर किया, वहां कब्रों को देखा भी सही, वहां खड़े खड़े सलाम भी किया। ये एक काम है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा काम है कि अपना घर बार छोड़कर ज़ियारत कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खास तौर पर हाजिर होना, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। ज़ायर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम उसको कहा जाएगा जो मकसद ज़ियारत लेकर अपने घर से चलता है और फिर मंजिल करार देता है कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, इस मंजिल पर पहुंचता है और फिर इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है। तो ऐसे शख्स को ज़ायर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाएगा। ऐसे को ज़ाहिर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा नहीं हासिल होता, का रुतबा हासिल नहीं होता, उसको वो मकाम हासिल नहीं होता जो वो सरजमीन अबूर करते हुए खड़ा हो गया, कब्रों को देखा और वहां से चला गया, चाहे सलाम ही क्यों ना किया उसने, फिर भी उसको रुतबा ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं मिलेगा। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग रुतबा है, ये एक अलग ओहदा है। जाहिर एक ओहदा है जिसके लिए खास नीयत चाहिए, खास इरादा चाहिए, खास सफर चाहिए। जब तक ये चीजें पास ना हो तब तक ये ओहदा नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो उबैदुल्लाह बिन हुरजोफी को मिल गया होता, अगर मिलता होता ये ओहदा तो सुलेमान इब्न कत्ता अदवी को जरूर मिल गया होता। याद रहे, जाहिर करबला या जाहिर कब्र हुसैन फकत वही होगा जो कब्र अबा अब्दुल्ला अल हुसैन की जियारत और की कसद और नीयत से करबला गया हो, बस सुलेमान हो या उबैदुल्लाह बिन हुर, दोनों का करबला की सरजमीन से गुजरना तो मिलता है, मगर कसद जियारत और कसद करबला से सरजमीन करबला जाना नहीं मिलता। और ना ही ये मिलता है कि वो अपनी सवारियों से उतर कर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब गए और वहां जाकर सलाम किया और जियारत की। इस वजह से हम उनको वहां से गुजरने वाला मुसाफिर तो मानते हैं, जाहिर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं मानते। इस पूरे लेक्चर का और इस पूरी सिटिंग का और सेशन का मकसद भी ये था, मुसाफिर होना और है, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखना और है। जाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होना एक बहुत बड़ा ओहदा है, इतना बड़ा ओहदा है कि जिसके बारे में इंशाल्लाह आप कल पढ़ेंगे कि जन्नत में गए हुए वो जन्नती जो आज तो जन्नत में गए होंगे मगर जाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं होंगे,
جب وہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش انہوں نے بھی اپنی دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہوتی، تو آج انہیں بھی وہ عہدہ ملتا، وہ مقام ملتا، وہ رتبہ ملتا جو ظاہر امام حسین علیہ السلام کو ملا ہے۔ یعنی ایک جنتی بھی جب جنت میں ہوگا تو وہ بھی ظاہر امام حسین علیہ السلام کے مقام اور رتبے اور عہدے پر رشک کرے گا۔ میں کل ایک روایت پیش کروں گا، خیر کل ہی انشاءاللہ اس کو وہ کی روایات کو پیش کریں گے۔ سو یہ بات، ان دونوں باتوں میں فرق ہے، سرزمین کربلا جانا اور ہے، مسافر کربلا ہونا اور ہے، ظاہر کربلا اور ظاہر قبر امام حسین علیہ السلام ہونا اور ہے۔ بلکہ سلمان کے حوالے سے بالخصوص یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے اشعار کہے۔ یہی حال عبید اللہ بن ہرجوفی کا ہے، جس نے کوفہ سے فرار ہوتے وقت کربلا سے گزرتے ہوئے اشعار پڑھے تھے۔ اور دوسری بات جو ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کربلا کا عنوان ظاہر کربلا کا عنوان صرف ان افراد پر صدق کرتا ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی شہدائے کربلا کی تدفین کے بعد قبر امام حسین علیہ السلام پر بقصد زیارت حاضر ہوئے ہوں۔ پس اس نظریے کے مطابق بنی اسد کے افراد بھی اول ظاہر قبر امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں، اگرچہ وہ شہداء کی تدفین میں شامل ہوئے تھے، وہ شہداء کی تدفین میں شامل ہوئے بنو اسد کے افراد، مگر وہ پہلا فرد جو قصد زیارت امام حسین علیہ السلام لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہدے کا اہل بنا جو انہوں نے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے بنایا تھا، وہ وہی شخص ہوگا جو زیارت کے قصد سے سفر کر کے آیا ہو، زیارت کی نیت سے قبر پر پہنچا ہو، اور یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے اور قیدیوں کا قافلہ تھا۔ بس جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے فرد ہیں جو نہایت ضعیفی اور بڑھاپے کے باوجود شدید ترین مشکلات میں اپنے دوست عطیہ کے ہمراہ سفر کربلا پر روانہ ہوئے۔ جب کربلا پہنچے تو فرات کے کنارے سواری سے اترے، غسل کیے، بند باندھا اور سامان کندھے پر لاد کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب تشریف لائے اور خود کو قبر مبارک پر گرا دیا اور اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور زبان سے یہ جملے جاری کیے: یا حسین، یا حسین، یا حسین، حبیب لا یجیب حبیبہ، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ بھلا کبھی کوئی دوست اپنے دوست کی پکار پر جواب نہیں دیتا؟ یہ روئے جا رہے تھے اور یا حسین کیے جا رہے تھے، جب جواب نہ ملا تو یہ شکوہ کیا، یہ گریہ کیا، میں یوں کہوں یہ مرثیہ پڑھا کہ حبیب لا یجیب حبیبہ، کہ اے حسین، کیا بھلا ایسے بھی ہوتا ہے کوئی دوست اپنے دوست کو پکارے اور جواب نہ ملے؟ میں آپ کا دوست آیا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، پکارے جا رہا ہوں اور جواب نہیں ملتا، اور پھر اس کا جواب بعد میں خود دیا۔ بھلا وہ کیسے جواب دے کہ جس کی رگوں کو کاٹ کر سر یہاں سے کوفہ اور شام لے جایا گیا ہو؟ وہ اگر جابر کو جواب دے بھی تو بھلا کیسے جواب دے؟ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے قافلہ کے ہمراہ یہاں کچھ دن عزادار رہے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ کچھ دن یہ قافلہ، یہ سارے افراد بعنوان عزادار امام حسین علیہ السلام کربلا میں رہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ واپسی کے سفر کا آغاز ہوا۔ البتہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس قافلے کے ہمراہ نہیں گئے۔ عطیہ اوفی چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اس لیے جابر کو، بیمار بھی تھے جابر، مریض بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لاچار بھی تھے، اس لیے پھر عطیہ ان کو اپنے گھر لے گئے تھے، کوفہ والے گھر میں 3 دیر وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ان کے یہاں مہمان رہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ واپسی کے سفر کا الگ سے انہوں نے آغاز کیا تھا۔ سو اس سارے لیکچر سے انشاءاللہ تعالی خلاصہ یہ ہوا کہ کربلا کا وہ پہلا زائر جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، زائر قبر حسین ہے، وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور اسیروں کا قافلہ ہے جو کوفہ و شام سے اپنی قید مکمل کر کے رہائی کے بعد یہاں پہنچا ہے امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ۔ سو دعائے خالق کائنات انشاءاللہ تعالی ہمیں زائرین کربلا میں سے شمار فرمائے، دنیا میں بارہا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت مادر حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔